हाई वोल्टेज टाकरे का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। शहर शहर पाक भारत मैच का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट को बड़े टाकरे का बेसब्री से इंतजार। मेगा इवेंट में आगे जाने के लिए शाहीनों के पास आखिरी मौका। दोनों टीमें मुकाबले के लिए तैयार। टीम पाकिस्तान की दुबई में जमकर प्रैक्टिस। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक ने टीम को ज्वाइन कर लिया। इंजर्ड फखर जमान की जगह इमामुल हक की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। पाक भारत मैच में दबाव का नाम है। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। इंशाल्लाह कौमी क्रिकेट टीम जरूर जीतेगी। कौमी टीम हारे या जीते हम उनके साथ हैं। आज एक अच्छी गेम होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में क्रिकेट स्टेडियम में गुफ्तगू। कहा कौमी टीम जीत जाए यही पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम है। साफी ने सवाल पूछा ये मैच अगर लाहौर में होता तो बतौर चेयरमैन आप कैसा महसूस करते। बोले भारत से पूछे कि मैच लाहौर में होता तो वो कैसा महसूस करते। लाहौर स्टेडियम में पाक भारत का कौमी तराना कैसे बजा, इसके सवाल के जवाब पर कहा आईसीसी इस इवेंट को देख रही है। दबाव को भूलकर कुछ करके दिखाएं। पाक भारत टाकरे से कबल हेड कोच का कौमी टीम को पैगाम। पाकिस्तानी टीम मुतवाज़न है। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नजर नहीं आएंगी। प्लेइंग 11 का ऐलान टॉस से कबल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा प्रेशर होता क्या है, अच्छा होगा या बुरा, ये सारी चीजें मैच से पहले और मैच के बाद की हैं। अभी सब कयास आराइयां हैं, किसी को कुछ पता नहीं। प्लेयर्स का काम ही प्रेशर लेना है। अगर प्रेशर हटा दें तो पाक भारत मैच में क्या रह जाता है। पाक भारत टाकरा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का बड़ा ऐलान। इंडिया से जीत पर कौमी टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का वादा। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वीडियो पैगाम देते हुए कहा कि अभी लंदन में हूं लेकिन मेरी तमाम दुआएं और दिल आज के पाक भारत टाकरे पर लगा हुआ है। पाक भारत मैच हमेशा शायकीन के लिए बड़ा इवेंट होते हैं। बतौर खिलाड़ी हमारा काम मैदान में कारकर्दगी दिखाना है। मीडिया में मैच को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना उनका काम है। भारत के नायब कप्तान शुभम गिल ने कहा कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है और बदकिस्मती से वो अपना पहला मैच हार गए। पाकिस्तान के खिलाफ यकीनन सेंचुरी करने का दिल है। हालांकि हर मैच में बड़ा स्कोर करने का इरादा होता है। पाक भारत क्रिकेट मैच में उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा। शायकीन क्रिकेट के तौर पर पुरजोश हूं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कौमी क्रिकेट टीम के नाम पैगाम। कहा पाकिस्तान और भारत को खेलते हुए देखूंगा। उम्मीद है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमारा तो एक ही नारा है, जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं, बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही खेलेंगे। इस बार भारत को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया, अब भारत के खिलाफ मैच पर फोकस है। कोशिश होगी जो गलतियां की वो ना दोहराएं। चैंपियंस ट्रॉफी की जंग। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड पर पलटवार। कैंगरूज ने इंग्लिश बॉलर्स का भरता बना दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 352 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जोश इंग्लिश की शानदार बैटिंग। 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 114 रन बनाकर आउट हुए और मैन ऑफ द मैच करार पाए। ग्लेन मैक्सवेल का भी जारहाना खेल। 15 बॉलों पर 32 रन बनाए। एक्स कैरी 59, मैथ्यू शॉर्ट 63 रन बनाकर आउट हुए। मांस लुबोशन 47, ट्रेविस हेड 7, कप्तान स्टीवन स्मिथ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड ने एक विकेट ली। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए थे। इंग्लिश टीम की तरफ से बेन डिकेट ने 165 रन की दिलकश इनिंग्स खेली थी। इंग्लैंड के बेन डिक ने चैंपियंस ट्रॉफी तारीख के सबसे बड़ी इनिंग्स खेल डाली।
21 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بین ڈکیٹ کے 165 رنز کی عمدہ بلے بازی۔ بین ڈکیٹ چیمپئنز ٹرافی میں سب سے بڑے انفرادی اننگز کھیلنے والے کھلاڑی بن گئے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ کے نارتھن ایسٹل نے 2004 میں امریکہ کے خلاف 145 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ سے قبل قذافی اسٹیڈیم میں آسٹریلین ترانے کے بجائے بھارتی ترانہ چلا دیا۔ چند سیکنڈ بعد بھارتی ترانہ بند کر کے صحیح ترانہ چلایا گیا۔ سوشل میڈیا پر بھارتیوں کا طنز، پاکستانی صارفین کا بھی شدید رد عمل۔ پی سی بی نے آئی سی سی سے وضاحت طلب کر لی۔ ترقی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے۔ اگر محنت کر کے بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے وزیر اعظم شہباز شریف کا زوردار خطاب۔ کہا اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہوگا، باوقار روزگار ملے گا۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان قرضوں کے ساتھ ترقی نہیں کرے گا۔ دعا کریں قرضے ختم ہو جائیں۔ جب اقتدار سنبھالا تو مہنگائی 40% پر تھی۔ نواز شریف نے سیاست قربان کرنے کا فیصلہ کیا، پاکستان کو بچایا۔ آج مہنگائی 2.4% پر آ گئی ہے۔ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد میں دھاوے بولے جاتے ہیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ امن قائم ہوئے بغیر یہ سب نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں فرعون کی طرح کام کر رہا تھا۔ پی ٹی آئی انتشار اور ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے ٹنجو جام میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی پر تیر برسائے۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ان کے دور میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، اپوزیشن رہنماؤں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ سندھ میں گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے بولے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سندھ میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جس کے تحت 21 لاکھ بے گھر افراد کو گھر بنا کر دیے جائیں گے۔ تحریک انصاف چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں۔ ٹرمپ کارڈ پلے کارڈ بن گیا ہے۔ نون لیگ کی حکومت کی ضامن پی ٹی آئی ہے۔ دھرنا احتجاج ڈی چوک پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی کراچی کے کسٹم ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہا میری ٹائم کا شعبہ پورے ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ پورٹ قاسم پر اربوں روپے کے قبضے کی زمینوں کو ریکور کرائیں گے۔ فیصل واڈا کی یقین دہانی کے بعد کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے بانی پی ٹی آئی کو پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دے دیا۔ خوشی ہے کے پی کے لوگ نااہلوں کو ووٹ دے کر اب رو رہے ہیں۔ پرویز خٹک کا اپنے آبائی گاؤں مانکی شریف میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ سیاست کوئی مذاق نہیں، ہر کوئی عوام کی خواہشات کے مطابق خدمت کرے۔ ہم نے اپنے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے عوام کی بھرپور خدمت کی، دن رات سیاست کے لیے کام کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کو ہمیشہ ترجیح دی۔ چیف جسٹس کا پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہنے اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ۔ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ عدلیہ سے ہم زیادہ خوش نہیں۔ ملاقات میں عدالتی رویے سے متعلق گزارشات رکھیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جمہوریت اور قانون کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چیف جسٹس سے ملاقات کا مقصد انہیں ملکی حالات سے آگاہ کرنا تھا۔ امید ہے پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر اور رہنما تحریک انصاف عمر ایوب کی گفتگو۔ کہا مؤثر عدالتی نظام کے لیے پی ٹی آئی جلد اپنی تجاویز باضابطہ طور پر چیف جسٹس کو دے گی۔ پی ٹی آئی کے پاس بہتر لیگل ٹیم موجود ہے۔ جب تک عدالتی نظام میں بہتری نہیں آتی لوگوں میں غم و غصہ بڑھے گا۔ ملک میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں جو حالات کو بہتر بنائے۔ ہم فتنہ اور فساد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ مریم نواز شریف پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام کر رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا 4.5 سال تک انتشاری ٹولے نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ فتنہ و فساد کی سیاست نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ صاف ستھرا پنجاب ایک انقلابی پروگرام ہے۔ پنجاب کے ہر شہر کو مثالی بنائیں گے۔
معاشی استحکام معاشی ترقی کی بنیاد ہے. معاشی استحکام کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں پالیسی ریٹ کم ہونے سے کاروباری افراد کو فائدہ ہوا. معیشت درست سمت کی طرف جا رہی ہے. حکومت ٹیکس نظام میں اصلاحات لا رہی ہے. خیرات سے اسکول اور اسپتال چل سکتے ہیں, حکومت نہیں. ملکی مسائل کا حل انتہائی آسان ہے, صرف آئین پر عمل کیا جائے. پاکستان کو آئین پر چلانے سے ہی معاملات حل ہوں گے. شاہد خاقان عباسی کا نیوز کانفرنس سے خطاب. کہا ملک کی بقا اور سلامتی آئین پر عمل کرنے میں ہے. پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے. ہماری بدقسمتی ہے ہم ٹیکس دینے سے انکاری ہوتے ہیں. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع. انسداد دہشت گردی عدالت میں ملزم ارمغان اور شیراز کو پیش کیا گیا. تفتیشی افسر نے ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. عدالت نے ملزمان ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. ملزم ارمغان اور شیراز کا میڈیکل کرانے کا بھی حکم. تفتیشی افسر کو ملزمان کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کی ہدایت. مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کا کیس میں مزید پیش رفت. پولیس نے مقدمے میں 2 سہولت کاروں اور 1 لاپتہ لڑکی کا نام ظاہر کر دیا. ملزم ارمغان کے غیر قانونی سرگرمیوں اور منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہونے کا شبہ. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے وقوعے سے 1 روز قبل روما نامی لڑکی پر بھی تشدد کا اعتراف کیا. ملزم ارمغان کے بنگلے سے 5 بلڈ سواب اور 4 کارپیٹ کے ٹکڑے کے DNA کروائے گئے. 1 کارپیٹ کے ٹکڑے پر لگا خون مدعیہ کے خون سے میچ ہوا. 2 کارپیٹ کے ٹکڑوں پر لگا خون کسی نامعلوم عورت کے ہونے کا سامنے آیا. مصطفیٰ کو کئی گھنٹے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تشدد کرنے کے بعد ہاتھ پاؤں باندھے گئے. مصطفیٰ کو زخمی حالت میں گاڑی میں ڈالا اور حب میں جلا دیا. ملزم ارمغان کے دوست شیراز نے تمام کہانی بیان کر دی. بتایا لالچ اور لگژری لائف نے مجھے متاثر کیا. نوجوانوں کو مشورہ ہے کہ لگژری لائف سے متاثر نہ ہو. ارمغان کا لائف سٹائل دیکھ کر متاثر ہو گیا تھا. ارمغان ذہنی طور پر مضبوط انسان ہے. جامع اور پائیدار ترقی کے لیے ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کی ضرورت ہے. پاکستان مشرق ایشیائی ممالک کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے. صدر آصف علی زرداری کا 5ویں بین الاقوامی ورکشاپ قیادت اور استحکام کے شرکاء سے خطاب. موسمیاتی تبدیلی، غربت اور غلط معلومات جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون اور شراکت داری پر زور. کہا دنیا کو اقتصادی، ماحولیاتی، سیکیورٹی، غلط معلومات اور تکنیکی چیلنجز کا سامنا ہے. موجودہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون درکار ہے. قیادت کی ذمہ داری ہے وہ تعاون کے مواقع پیدا کرے. صدر کی ایک محفوظ اور پائیدار مستقبل کے لیے عالمی شراکت داروں کو مل کر کام کرنے کی دعوت. لاہور ہائی کورٹ بار انتخابات میں پروفیشنل گروپ کے صدارتی امیدوار بازی لے گئے. ملک آصف نسوانہ صدر لاہور ہائی کورٹ منتخب ہو گئے. ملک آصف نسوانہ نے 7050 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر رہے. پروفیشنل گروپ کے عبدالرحمان رانجھا 8255 ووٹ لے کر نائب صدر لاہور ہائی کورٹ منتخب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فروخ الیاس چیمہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار منتخب کر لیے گئے. فروخ الیاس نے 6833 ووٹ لیے. بلوچستان سینٹ الیکشن کے لیے اسد قاسم رانجھو کے کاغذات نامزدگی منظور. بلوچستان سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی. الیکشن کے لیے صرف 2 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق دوسرے امیدوار اسد بلوچ کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی صورت میں اسد قاسم بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. ججز کی سینیورٹی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر دی. درخواست مینول میں
موقف اپنایا کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں، مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے پنجاب میں ڈیرے 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ آج لاہور پریس کلب میں تقریب کے بطور مہمان خصوصی بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج وسطی ایشیا کی 2 اہم ریاستوں آذربائیجان اور ازبکستان کا 5 روزہ دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کی قیادت کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات پر گفتگو کریں گے۔ عالمی اور علاقائی اہمیت کے حوالے سے اہم ترقیاتی اور کشمیر فلسطین کے مسائل پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے $2 ارب مالیت کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ میں کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز زیر غور۔ IMF وفد سے ابتدائی مسودے پر بات ہو گئی۔ IMF وفد آج پاکستان آئے گا۔ 24 سے 28 فروری تک تکنیکی وفد وفاق اور صوبوں کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ گرین بیجنگ، کلائمیٹ سپیڈنگ، ڈیٹنگ اور ٹریکنگ اور رپورٹنگ پر مذاکرات ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز متعارف کروانے کا فیصلہ۔ ہیلتھ سروسز سے شعبہ صحت کے 19 اہم ٹاسک پورے ہوں گے۔ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے مزید 20,000 ہیلتھ انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کو منسلک کر دیا جائے گا۔ 39,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز حصہ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونٹی ہیلتھ سروسز سے متعلق جامع پلان طلب کر لیا۔ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو فعال کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ ملک میں رواں سال پولیو کا تیسرا کیس رپورٹ۔ پولیو کا تیسرا کیس لاڑکانہ سے رپورٹ ہوا۔ رواں سال سندھ میں رپورٹ ہونے والا یہ دوسرا کیس ہے۔ گزشتہ سال ملک بھر میں پولیو کے 74 کیسز سامنے آئے۔ بلوچستان سے 27، خیبر پختونخوا سے 22 اور سندھ سے 23 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب اور اسلام آباد سے گزشتہ سال پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہوا۔ اکاڑا میں گمبر پھاٹک کے قریب مال بردار ٹرین کو حادثہ۔ ٹرین کا انجن اور 5 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ حادثہ بروقت بریک نہ لگنے کے باعث پیش آیا۔ ریلوے انتظامیہ اور مقامی پولیس موقع پر موجود۔ امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ حادثے کے باعث ریلوے ٹریک پر ٹریفک معطل۔ ریلوے حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ۔ حماس نے 602 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو رفح میں ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ 3 اسرائیلی یرغمالی نصیرات کیمپ میں ریڈ کراس کے حوالے کیے گئے۔ 1 یرغمالی ہشام کو غزہ سٹی میں بغیر کسی تقریب کے اسرائیلی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کا منظر فلسطینی عوام مزاحمتی دھڑوں کے اتحاد کا عکاس ہے۔ آج یرغمالیوں کی حوالگی میں عوام کی بڑی تعداد دشمن اور اس کے حامیوں کے لیے نیا پیغام ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغوی خاتون شہری بیباس کی لاش کی شناخت ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شہری غزہ میں ممکنہ طور پر اپنے بچوں کے ساتھ ہلاک ہوئیں۔ ریڈ کراس نے دونوں فریقین کی درخواست پر غزہ سے مزید انسانی باقیات اسرائیل کے حوالے کی۔ حماس نے 20 فروری کو اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا محکمہ دفاع میں 5000 چھانٹیاں کرنے کا فیصلہ۔ سیاہ فام امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس براؤن برطرف۔ ٹرمپ نے ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین رازین کین کو چارلس براؤن کی جگہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مقرر کر دیا۔
جنرل چارلز براؤن امریکی فضائیہ میں فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے تاریخ ساز عہدیدار سمجھے جاتے ہیں۔ موسم کی انگڑائی جاتے سردی کو بریک لگ گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ لیہ میں پارہ -5، کالام میں -4، مالم جبہ اور پارہ چنار میں -3 ڈگری ریکارڈ، قلات، راولہ کوٹ اور مری میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور 24 فروری سے مغربی ہوا کا سسٹم ملک میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل داخل ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں ژالہ باری کا بھی امکان۔ شمالی پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری ہوگی۔ گلگت بلتستان میں 25 فروری سے 2 مارچ تک شدید بارشوں اور برف باری متوقع۔ پنجاب اور اسلام آباد میں 25 فروری سے 1 مارچ تک گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سندھ میں 25 سے 26 فروری تک ہلکی بارش کا امکان۔